उलमा वारिसे इल्मे अंबिया रोशन रखते हैं इल्म की शमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर ब्यूटीफाई किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। क्या शान है हमारे नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो आप पर दुरूद पढ़ा करेगा क़यामत के रोज़ उसे भी नूर अता होगा। किसी ने आशिकाने रसूल और आशिकाने दुरूद की रोज़े क़यामत की मंजर कशी यूँ की कि नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म अंबिया। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान व अज़मत का बयान, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रिफ़अत व शौकत का बयान हम सुनने की सआदत हासिल किया करते हैं। बिलखुसूस इनकी शान इल्म और इल्म में भी मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को लेकर हम हाज़िर हुआ करते हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जहाँ कई उलूम अता किए गए, इन्हीं उलूम में से हिकमतों का इल्म भी अता किया गया। यानी अंबिया किराम अशिया की जो हिकमतें हुआ करती थी, जो उमूर की हिकमतें हुआ करती थी, उनका इल्म भी रखते थे। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में हिकमत के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया, युतिल हिकमत मन यशा व मन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है और जिसे हिकमत दी जाए तो बेशक उसे बहुत ज़्यादा भलाई मिल गई। और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो मखलूक में सबसे अफज़ल व आला हैं, तो इन्हें सबसे ज़्यादा हिकमतें अता की गईं। और अंबिया में भी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा दीगर अंबिया से बढ़कर है। आपको भी हिकमत का इल्म दिया गया और दूसरों से बढ़कर दिया गया। इसका बयान भी कुरान में मौजूद है। इरशाद फरमाया, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमक मा लम तकुन तअलम। अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई और आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप ना जानते थे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी किताब अता की गई, हिकमत अता की गई और मा कान व मा यकून का इल्म अता किया गया। कैसा इल्म हिकमत अता किया गया, इंशाअल्लाह आज वो भी सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं दो रुकने शुरा हमारे दरमियान जलवा फरमा हैं। निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी शाहिद अत्तारी भी जलवा फरमा हैं। मौलाना असद मदनी सल्लल्लाहु गनी भी तशरीफ़ फरमा हैं। पिछले चंद प्रोग्राम में रुकन शुरा की हम ज़ियारत से भी महरूम रहे, क्योंकि माशाअल्लाह कुछ ममालिक की ज़िम्मेदारी और फिर तंजीमी ऐसे अहम जदवल होते हैं कि उसकी वजह से शिरकत नहीं हो सकी थी। तो आज इंशाअल्लाह इनके मदनी फूल भी लेने हैं, आपके सवालात के जवाबात भी होंगे। आप आखिर तक शामिल रहेंगे, खूब इल्म दीन हासिल होगा इंशाअल्लाह। सैयदी हिकमत और अंबिया का इल्म हिकमत कुछ इस ताल्लुक़ से इब्तिदा फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का खालिक है और मालिक है। कायनात में बेशुमार चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाएँ, क्रिएट की, तख्लीक की। अच्छा, हर चीज़ की कोई हिकमत है, हकीकत है, और बाज़ ज़ाहिर हैं, बाज़ पोशीदा हैं। और हर चीज़ के पैदा करने का कुछ मकसद है। क्या मकसद है, अल्लाह पाक ही जानता है। अच्छा, फिर अल्लाह के बताए से नबी जानते हैं, अवलिया जानते हैं, उलमा जानते हैं, उलमा के बताने से हम जैसे अवाम भी जानते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का कोई काम बग़ैर हिकमत के नहीं है।
زمین آسمان، چاند سورج، چرند پرند درند، انبیاء کا آنا، آسمانی کتابیں ہیں، صحف ہیں، انسان، جنات، پرندے، فرشتے، یہ سب جو اللہ نے بنائے، تو اس کے پیچھے کچھ حکمت ہے، ہر کام میں ہر چیز میں حکمت ہے۔ دیکھیں ارشاد ہوتا ہے وہ ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ وہ کھلی حکمتیں کیا ہیں چیزوں کی، چھپی حکمتیں کیا ہیں، اللہ جاننے والا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے ازلی ابدی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت بھی ازلی اور ابدی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہمیشہ سے ہے کہ کس چیز کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا، اس کی حکمت کیا ہے، وہ حکیم مطلق ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص انبیاء کرام کو غیب کے علوم عطا فرمائے اور اتنا علم عطا فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کے اندر سب سے بڑا عالم ہوتا، بے شک۔ اور پھر اس کے حبیب تو اس کے حبیب ہیں، سارے نبیوں کے علوم، سارے علماء اور صلحاء اور صحابہ، ساری مخلوق کا علم جو ہے اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا اور ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ جیسے آپ شروع میں کہہ رہے تھے عالم ما کان وما یکون، تو میں سوچ رہا تھا کہ جو میرے بھائی ناظرین ہوں گے میرے جیسے، وہ سوچتے ہوں گے کہ بھی یہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ عالم جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا تھا، اس کی خبر دی گئی۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کو حکمتیں عطا کی گئیں۔ سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اور اس سے جتنے بھی متعلقات ہیں، اس کی حکمتوں کا علم اللہ پاک نے انبیاء کو ابراہیم عطا علیہ السلام کا خاص ذکر ہے۔ جی، اس آیت میں جو زمین و آسمان کی بادشاہت، تو زمین و آسمان کی مخلوقات بھی دکھا دیں، زمین و آسمان کی مخلوقات کے جو اقسام تھیں، افراد تھے، سبحان اللہ، متعلقات سبحان تھے، اللہ۔ توابع تھے، جو چیزیں اس کے ساتھ تھیں، اس کی حکمتوں کا علم اللہ پاک نے عطا کر دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہی ہوتی جو اصل مقصد ہوتا ہے یا اس کام کی جو حکمت ہوتی ہے۔ میرے ذہن میں وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آ رہی تھی۔ جی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی، یہ معراج کا سلسلہ ہوا، تو اس کا خود ذکر کیا گیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یعنی اس میں یہ حکمت بیان کر دی گئی واہ، کہ یہ سیر اس لیے ہم نے کرائی ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ چاہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی، تو انسان کا تذکرہ کیا گیا، یعنی ہماری بات کی گئی جن اور انسان۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کوئی چیز بھی عبث اور بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، بعض اوقات لوگ کسی اور گمان میں ہوتے ہیں جبکہ ان کو پیدا کرنے کی جو حکمت ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ لوگ اس گمان میں ہیں کہ صرف یہ اتنا کہہ دے ہم ایمان لے آئے تو اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ سورہ عنکبوت جی، شروع کی دو آیتوں تو اس میں وہ کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا نا، پہلے اس میں حکمت بیان کر دی گئی کہ ہم نے سیر کیوں کرائی، تمہیں پیدا کیوں کیا، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے بیکار بنایا، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ ہم صرف اتنا کہہ دیں ہم ایمان لے آئے تو چھوٹ جائیں گے، نہیں، تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ جو مقصد ہے نا وہی حکمت ہے تمہاری تخلیق کی۔ اس میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات بظاہر کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن حکمت کچھ اور ہوتی ہے، کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم اس ظاہر کو دیکھ کر نا نتیجہ نکالنے والی مخلوق ہیں کہ بعض اوقات وہ ظاہری چیزیں دیکھ کر ہم فوری طور پر نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ حضرت عطا خراسانی انہوں نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے ایک نبی دریا کے قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے دو آدمیوں کو دیکھا جو جال پھینک کے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش میں، ایک جال پھینک رہا ہے بسم اللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نام پہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نام سے غافل ہے اور وہ عجیب و غریب جملے بول رہا ہے
اور اس کے بعد جال پھینک رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا نام لے کے جال پھینک رہا ہے، اب اللہ کی قدرت ہے، اس کا جال خالی آ رہا ہے. اور جو رب کے نام ہی سے غافل ہے، جب وہ جال کھینچتا ہے تو مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نبی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا حکمت سمجھ نہیں آئی کہ یہ تیرا نام لینے والا ہے اور تیرا نام لے کر جال پھینک رہا ہے، جال خالی آ رہا ہے. اور دوسرا جو عجیب و غریب کلمات کہہ رہا ہے، اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اخروی طور پر کس کو کیا ملنے والا ہے یہ اپنے نبی کے سامنے منکشف یعنی ظاہر فرمایا. کیا بات. اس کا جو نتیجہ سامنے آیا نا، جس کا جال خالی آ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نام پہ جال پھینک رہا ہے، اجر و ثواب کے انبار اس کے نامہ اعمال میں رکھے گئے. سبحان اللہ. اور جس کو یہاں ظاہری مال و متاع مل رہا ہے، وہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے. سبحان اللہ. تو بعض اوقات ہم ظاہر کو دیکھ کر نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن اور در پردہ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حکمت اور اس کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا، اس میں بھی کتنے حکمت بھرے پہلو ہیں. کچھ اس تعلق سے ارشاد فرمائے نا کچھ. سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے 82 تک جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہوا، پورا تفصیلی واقعہ ہے. تو اس میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ وہ بظاہر جو ہے وہ معاملات ممنوع تھے. تو موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے تھے. اچھا، سفر بھی اسی لیے تھا کہ سیکھنا ہے اور حکمتوں کو جاننا ہے. تو خضر علیہ السلام نے پھر آخر میں حکمتوں کو ظاہر کیا. میں تو چاہوں گا کہ واقعہ آپ شروع فرمائیں. ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بیان فرما رہے تھے. تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا روئے زمین پر دنیا میں کوئی آپ سے بڑا بھی عالم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اب حکم دیا کہ ہمارا فلاں بندہ فلاں جگہ پر ہے، جاؤ ان سے ملاقات کرو. نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا. اچھا، یہ تفسیر صراط الجنان میں بہت تفصیلی واقعہ ہے اور دیگر تفاسیر میں بھی. اچھا، اس میں میں یہ چاہوں گا کہ بعض اوقات نا یہ عوام کے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت خضر نبی ہیں، ولی ہیں، کون ہیں؟ اس کا بھی کوئی ذکر فرما دیں. اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی، نہیں قول راجح، یعنی اس قول کو ترجیح دی گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی. اچھا، یہ سوال عام طور پر دو شخصیات کے بارے میں ہوتا ہے. الیاس علیہ السلام کے بارے میں ہوتا ہے، حضرت سکندر ذوالقرنین کے سکندر ذوالقرنین کے بارے میں تو یہی ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، وہ نبی نہیں، نبی نہیں تھے. اچھا، بہرحال تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہوا اور آپ کے ساتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہ آپ کے ساتھ تھے. تو ایک کشتی کے اندر سفر شروع ہوتا ہے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. کشتی والوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا، مفت میں بٹھا لیا بغیر معاوضے کے. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا. اب انہوں نے تو بغیر کرائے کے بٹھایا اور حضرت خضر علیہ السلام ان کی کشتی توڑ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے خاموش نہ رہا جا سکا. کہا کہ کیا تم کشتی کو اس لیے چیر رہے ہو کہ یہ کشتی والے ڈوب جائیں؟ تم نے یہ برا کام کیا. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نہیں کہتا تھا تم میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے؟ یعنی طے یہ ہوا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر خواہی کی کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا کہ آپ اس پر مجھ سے نہ کہیں. یہ جو سلسلہ چل رہا تھا نا، تو یہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں اور حضرت خضر کی زبان پر آتا ہے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، جو آپس میں طے تھا ذرا اس کے مطابق ہی سارے کا سارا سلسلہ چلنا تھا. تو اگلے مرحلے میں جو ہوا نا، اس کا ذکر قرآن نے کیا. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. تو اب یہ ہوا کہ یہ وہاں سے چلے اور کشتی سے اترنے کے بعد اگلا سفر جاری تھا. تو ایک جگہ پہ کچھ بچے کھیل رہے تھے. ان میں ایک بچہ جو بڑا خوب روح تھا، بڑا خوبصورت تھا اور عمر بھی کو بہت زیادہ نہیں تھی، ابھی حد بلوغ کو بھی نہیں پہنچا ہوگا. حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا. اللہ اکبر. اب اس پر دوبارہ پھر سوال ہوا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ نے ایک جان کو ایسی قتل کر دی ہے
लक़द जिअत शैअन नुकरा, ये जो काम आपने किया ना, ये काम बड़ा नापसंदीदा है, ये अच्छा काम नहीं था। तो इस पर वही जुमला दोबारा उन्होंने कहा, लम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, मैंने पहले नहीं कहा था कि आप मेरे साथ नहीं चल सकेंगे। अच्छा, इसी तरह जब आगे बढ़े तो एक बस्ती में पहुँचे। अब उस बस्ती में ज़ाहिर बात है मुसाफिर थे, खाने की भी हाजत थी, लेकिन बस्ती वालों ने मेहमान नवाजी नहीं की। लेकिन जब गांव में देखा तो एक दीवार गिरने वाली थी, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से उस दीवार को दुरुस्त कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमने फ्री में कर दिया, पहले इन्होंने मेहमान नवाजी नहीं की और हमें हाजत भी थी, तो आप उजरत तो लेते। तो क्योंकि वो हिकमत जो उनके इल्म में थी वो नहीं थी। अब वो हिकमतें क्या थी वो इरशाद फरमाया। अच्छा, इसमें ना मैं ज़िम्नन जो एक चीज़ सामने आ रही है उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। दीवार गिरने वाली है तो दीवार को गिरा कर असर नो तामीर नहीं किया, हाथ का सहारा दे के ठीक कर दी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी जो हैं ये ताकत, हिम्मत और कुव्वत वाले हुआ बहुत करते और मौजज़ा उसकी तामीर जी, हो गई। सुभान अल्लाह। अब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो इन अफ़आल से पर्दा उठाया तो क्या आया सामने, यानी वो किश्ती का तख्ता क्यों उखाड़ा गया और उस बच्चे को जो करीबुल बुलूग था उसको क्यों कत्ल किया गया और बग़ैर उजरत की दीवार क्यों बनाई गई, क्यों तामीर की गई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये जो किश्ती है ये 10 भाइयों की है, 5 इसके अंदर मोहताज हैं, अपाहज हैं और 5 ठीक हैं, मिस्कीन हैं। अब ये 5 जो दुरुस्त तंदुरुस्त हैं ये दरिया में किश्ती चलाते हैं किराए पर, जो उसमें आमदनी होती है तो अपने घर का गुजारा करते हैं। एक जालिम बादशाह जो है वो किश्तियाँ छीन रहा था, कब्ज़े कर रहा था जो अच्छी कंडीशन में, तो मैंने तख्ता इसलिए उखेड़ा ताकि इस किश्ती के अंदर ऐब पैदा हो जाए और ये बादशाह के जुल्म से बच जाए और किश्ती इनकी बच जाए, महफूज हो जाए। अच्छा, वो बच्चा जिसको कत्ल किया गया था, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जानिब से ये इल्म दिया गया, वो पोशीदा इल्म, कि ये बच्चा जो है ये बड़ा होकर काफिर होगा और इसके कुफ्र की बिना पर माँ बाप जो हैं इसकी मोहब्बत की बिना पर इस्लाम से फिरेंगे, दीन से फिरेंगे। अच्छा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि जिस लड़के को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया वो काफिर ही पैदा हुआ था, अगर वो ज़िंदा रहता तो अपने माँ बाप को कुफ्र और सरकशी में मुब्तला कर देता। अच्छा, तीसरी 2 दीवार जो बनाई गई उसकी हिकमत बताई गई कि ये 2 यतीम लड़के थे, असरम और सरीम, नीचे ख़जाना था और इनका बाप नेक आदमी था, 7वीं पुश्त में। अच्छा, नेकी जो है वो औलाद दर औलाद दर औलाद काम आती है। अच्छा, तो अल्लाह पाक ने उन यतीम बच्चों के ख़जाने को महफूज करना था, तो दीवार गिरने से पहले उसको तामीर करवाया गया। इन 3 बातों की ये हिकमत थी। अच्छा, अब चंद बातें इस वाक़े के अंदर जो मालूम हुई, जो तफसीर सिरातुल जिनान में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफ़र किया खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ, तो इल्म दीन सीखने के लिए सफ़र करना नबियों की सुन्नत है। अच्छा, उस्ताद के पास जाना, घर ना बुलाना, ये भी सुन्नत है। वैसे तो ट्यूशन में होम ट्यूशन भी होती है, लेकिन बेस्ट ये है कि हम खुद जाएं, अदब का तकाज़ा जी। और जब सफ़र में जाएं तो खाने पीने का सामान साथ रखना चाहिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने साथ रखा था। अच्छा, सफ़र में हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम आपके साथ थे, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे और खलीफा थे, और अल्लाह ने बाद में इनको नबूवत भी अता फरमाई। अच्छा, उस्ताद का अदब करना ज़रूरी है, उस्ताद की बात पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, पीर के अंदर कोई ऐसा फ़ेल देखें जो समझ में नहीं आ रहा तो उसमें तावील करनी चाहिए कि ये हिकमत होगी, ये कोई होगा, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रही। अच्छा, इसी तरह अच्छा वो मुर्शिद, वो पीर जो शराइत का जामे है, जो जामे ने उसकी तो बैत ही दुरुस्त नहीं है, क्या पीर तो क्या मुरीद। जो जामे शराइत पीर है उसका कोई ऐसा फ़ेल है, उसका कोई ऐसा काम है समझ में नहीं आता, तो उसमें खामोश रहना चाहिए और बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। कोई पोशीदा हिकमत है जो नहीं मुझ पर ज़ाहिर हो रही, ये सोचना चाहिए। अच्छा, इसमें यह भी बताया गया कि इल्म सिर्फ किताब से नहीं आता बल्कि उस्ताद की सोहबत से भी हासिल होता है, और ये भी पता चला कि सोहबत की बड़ी अहमियत है, और ये भी पता चला
کہ اپنے آپ کو استفادہ کرنے سے مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے. علم کے کسی مقام پر آپ پہنچ جائیں. وہ کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, توریت آپ پر نازل ہوئی ہے, بہت اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہیں, اور قرآن پاک میں نام کے ساتھ جس نبی کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. مگر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی خضر علیہ السلام کی طرف بھیج رہا ہے. تو اپنے علم پر, اچھا مال پر تو ہم وہ حریص ہوتے ہیں, سمجھیں کہ قناعت نہیں کرتے, مگر علم پر ہم قانع ہیں, قناعت کیے میں کہ جی میں تو کیا بات ہے. تو بھائی کیوں شیطان کے چکروں میں آتے ہیں, آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں, اللہ نصیب کرے. سبحان اللہ. تو ناظرین آپ نے سنا کہ علم حکمت حضرت خضر علیہ السلام کو کیسا عطا کیا گیا, اور آپ نے جب حکمتیں ظاہر کی تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر پتہ چلا کہ اچھا یہ معاملہ تھا. تو واقعی انبیاء کرام کی بڑی بلند و بالا شان ہے. اب سنتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم حکمت, اللہ پاک نے آپ کو یہ والی شان جو عطا فرمائی, کچھ اس کی جھلکی. پہلے میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مداح الحبیب کے اشعار سناتا ہوں. سبحان اللہ. عالم علم لدنی آپ کو حق نے کیا, عالم علم لدنی آپ کو حق نے کیا, حال سب روشن ہے تم پر رحمت للعالمین, ہے نہ کوئی تیرا ثانی اور نہ ہوگا تابد, ہر صفت میں سب سے بڑھ کر رحمت للعالمین. میرے نبی ہر صفت میں سب سے بڑھ کر ہیں, تو علم میں بھی سب سے بڑھ کر. جی استاد صاحب. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انبیاء کو اشیاء کی حقیقتوں کا اور ان کی حکمتوں کا علم عطا کیے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ علم عطا کیے, اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو امام الانبیاء, اشرف الانبیاء, اکرم الانبیاء اور افضل الانبیاء, اور نبی الانبیاء. نبی الانبیاء. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ سبحان اللہ. غُرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ بے الدِّيَا. شک بے شک. یہ سارے کے سارے نبی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوالیوں کی طرح کھڑے ہیں, سبحان اللہ. اور سوال کرتے ہیں کہ آقا اپنے دریائے جود و کرم میں سے ایک قطرہ ہی عطا کر دیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو باطنی حکمتیں ہوا کرتی ہیں اشیاء کی, ان سے بھی نوازا ہے. سبحان کہ روح میں ایک نور ہوا کرتا ہے, جس نور کے ذریعے ان حکمتوں تک رسائی ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو کمال عطا فرمایا ہے, آسمان کے بارے میں, زمینوں کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں, آپ اگر یوں کہیں کہ ہر چیز کی تہ تک کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں. کیا بات. چلا ملائکہ کے تعلق سے یہاں تک ذکر کیا گیا کہ کون سا فرشتہ کب پیدا ہوا اور اس کے ذمے کیا کام ہے, اور جتنی بھی تفاصیل ہیں یہ ساری کی ساری تفاصیل اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. جب آپ یہ ساری کی ساری زمین کو اگر دیکھیں تو ان اللہ زوالی الارض, میرے آقا خود اس کا تذکرہ فرماتے ہیں, اور اس کے بعد فرمایا فرائیت مشارقہا و مغاربہا. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے زمین کو لپیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا. کیا بات ہے. اس کے مشارق اور اس کے مغارب, ان سب کو میں دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. اور بعض روایتوں میں یہ ذکر کیا گیا کہ جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے, میں ساری زمین کو ایسے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. اور فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے, حدیث طویل ہے, اپنا وہ پروگرام کا وقت بھی مختصر ہے. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے میں نے سارے کا سارا جان لیا. سبحان اللہ. تو کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوشیدہ ہو. سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حروف مقطعات کا علم بھی
اللہ پاک نے عطا فرمایا. الف لام میم طا سین کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے وہ حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں. یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز و نیاز ہے، محبوب و محب کی باتیں. اچھا، اس کے بارے میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت شیخ ابن نور الدین کہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت بنی کہ بارگاہ رسالت میں میری حاضری ہوئی. وہ کسی عالم میں اللہ والوں کی شانیں ہوتی ہیں، روحانی طور پر بھی حاضریاں ہوتی ہیں. تو میں نے حضور سے عرض کی کہ حروف مقطعات میں متشابہات کے اسرار کے بارے میں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان محبت کے راز ہیں. عرض کی انہیں کوئی اور نہیں جانتا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں تو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں جانتے، کوئی دوسرا اور کیا اس پر مطلع ہوگا؟ کوئی نبی الانبیاء ہیں. حالانکہ ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سب ان کی اولاد سے آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو عطا فرمایا وہ سب سے بڑھ کر اور سب سے بڑھ کر ہی عطا فرمایا. اچھا، پھر وہ ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حروف مقطعات قرآن جو ہے وہ جبریل امی علیہ السلام لے کر نازل ہوتے تھے، اور کچھ آیتیں ڈائریکٹلی شب معراج بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. کاف ہا یا عین صاد، جب انہوں نے پڑھا کاف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس کا علم ہے. انہوں نے پڑھا ہا، فرمایا مجھے اس کا علم ہے. انہوں نے پڑھا یا، فرمایا مجھے اس کا علم ہے. پڑھا عین، فرمایا مجھے اس کا علم ہے. جبریل امی علیہ السلام نے پڑھا صاد، فرمایا مجھے اس کا علم ہے. جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی حضور جو آپ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا. سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے نبی کی، کیا شان ہے میرے نبی کی. سبحان تو اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو حکمتوں کا علم عطا کیا. حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہم نے سنا، دیگر انبیاء کا اور امام الانبیاء کا بھی ہم نے ذکر سنا کہ اللہ کریم نے انہیں دیگر جہاں علوم عطا فرمائے انہی میں حکمتوں کا علم بھی عطا فرمایا. اللہ کریم ہمیں علم انبیاء کا فیضان نصیب فرمائے. انشاءاللہ الکریم آپ کے سوالات کو بھی شامل کرنا ہے، دیگر سیگمنٹ بھی ہیں، آپ شامل رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. کچھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ استاد صاحب یہ آپ کچھ اس پر فرمائے ناظرین کو کہ شرعی احکامات ہیں. پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، سردیاں بھی آتی ہیں، گرمیاں بھی آتی ہیں، دل نہیں چاہتا. اچھا، روزے رکھنے، حج، نماز، زکوٰۃ، اس طرح اور شرعی احکامات ہیں. اس کی حکمتیں سمجھ میں آئیں تو عمل کریں، نہ سمجھ میں آئے تو کیا کریں؟ پسندیدہ صورت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ حکمتوں کی تلاش میں پڑھنا، کہ پہلے میں حکمت جان لوں پھر عمل کی طرف جاؤں، تو یہ درست انداز نہیں ہے. حکمت سمجھ آئے تو بھی ٹھیک، نہ آئے تو بھی ٹھیک. میرے رب نے فرما دیا. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرما دیا، رب کا حکم آ گیا، اس کے حبیب کا حکم آ گیا، تو سر تسلیم خم، سبحان اللہ، اطاعت کی طرف بڑھا جائے. بات سمجھ میں آئے نہ آئے میرے رب کا حکم ہے. نہیں، لفظ مسلم پر غور کر لیں تو بھی یہی بنے گا، تسلیم کرنے والا. تسلیم کرنے والا، مان لینے والا. کیا بات. اور بندہ جس طرح آپ نے ذکر کیا تو اس پر غور کریں تو بندہ ہوتے ہی بندگی کرنے والا. اور قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا نا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. جب کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، اختیار ختم ہو جاتا ہے، اختیارات ہی ختم ہو جاتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے رسول بھیجے اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی بات کو مان کے زندگی بسر کی جائے. ویسے کئی ایک حکمتیں ان کاموں کے ذکر کی گئی ہیں. اس طرح روزہ ہے تو روزے میں جس طرح مسلسل پورا سال کھاتے چلے گئے تو بعض اوقات پھر وہ کیفیتیں بھی عجیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ حضرت کا پیٹ تو پہنچ گیا لیکن حضرت ابھی پیچھے ہیں. تو یہ والی کیفیت ذرا زیادہ آزمائش والی ہوتی ہے. تو روزے میں حکمت یہ ہے کہ اس کی صحت اچھی رہے. کم کھانے سے طبیعت بہتر ہوتی ہے، اور کم کھانے سے جب وہ بھوک والی کیفیت ہوتی ہے تو دوسروں کی بھوک بھی یاد آتی ہے.
اور کھانا کھلانے کی طرف بھی رغبت ہوتی ہے کہ بھوک میں یہ حالت ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے، تو ان بیچاروں کے ساتھ بھی ذرا آزمائش والی صورت ہوگی، تو غریبوں کا خیال آتا ہے۔ جب زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ میں بھی مال خرچ کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے نا، دو چیزیں، ایک سخاوت ہے، ایک بخل ہے۔ سخاوت جو ہے یہ انسان کو کمال کی طرف لے کر جاتی، اور کنجوسی جو ہے یہ لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت ڈالنے کا سبب بنتی ہے، اور یہ ایک نقص اور عیب اور کمزوری کی طرف لے کر جاتی۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے یہ مال نکلوایا گیا تھا کہ سخاوت والا وصف ان میں پیدا ہو۔ حج میں اگر دیکھیں گے تو حج میں ملی جلی مختلف طرح کی چیزیں ہیں، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، چلنے کا سلسلہ بھی ہے، اپنا وطن چھوڑنے کا بھی ہے، اللہ کے نام پر قربان سب کچھ کرنے کا بھی ہے، وہاں پہنچ کر جانور قربان کرنا بھی ہے، تو بہت ساری چیزیں اس میں ذکر کی گئیں، اور برابری کا ایک جو تصور دیا گیا، اب پوری دنیا سے آنے والے وہاں پہنچتے ہیں، لباس جدا جدا ہیں، بولیاں جدا جدا ہیں، تہذیب و تمدن جدا جدا ہے، لیکن وہاں سارے ایک ہی لباس میں پہنچتے ہیں۔ تو بہت ساری حکمتیں ذکر فرمائی گئیں، میں نے اختصار کے ساتھ ایک دو چیزیں عرض کی ہیں، بل حکمت سمجھ آئے نہ آئے، اطاعت کی طرف بڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ عقل سے نہیں ہے، اگر عقل سے ہوتا تو میں موزے پر مسا جو ہے نا نیچے کرنے کا حکم دیتا، تو وہ حکم یہی ہے اوپر سے مسا کرنا ہے تو اوپر سے کیا جائے گا۔ تو بہرحال ہمیں جو سمجھایا گیا کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھنی ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے، جو قرآن و حدیث میں حکم دیا ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ جی بڑھتے ہیں سوال کی طرف۔ میرا نام حماد نواز اختاری ہے، میرا تعلق پتن شیرخانہ کشمیر سے ہے۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، سب سے پہلے کتاب کس نے لکھی؟ یہ منقول ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابن جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکہ مکرمہ میں کتاب لکھی، اور اس میں کیا تھا، اس میں تفسیری اقوال اور آثار تھے حضرت عطا، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں کے۔ پھر یمن میں حضرت سیدنا معمر بن راشد صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مجموعہ ترتیب دیا، احادیث مبارکہ کو ابواب کے تحت جمع کیا۔ پھر مدینہ پاک میں حضرت عالم مدینہ مفتی مدینہ حضرت سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی موضوعات پر موطا شریف لکھی۔ پھر حضرت سیدنا ابن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب میں تفسیری اقوال اور احادیث مبارکہ کو جمع کیا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہی مسائل اور احادیث مبارکہ کو الجامع الکبیر میں جمع کیا۔ یہ ساری کتابیں 120 سنہ ہجری کے بعد لکھی گئیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک آیت ایک عقیدہ۔ علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عاشقان رسول، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔ کیا ہی اچھا ہوتا یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے پر راضی ہو جاتے اور یہ کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ بھی اپنے فضل سے ہمیں دیتا ہے اور اس کا رسول بھی، اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی دیتا ہے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ، ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے۔ یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے۔ تو ابھی یہ دو مقامات قرآن کے میں نے آپ کے سامنے پڑھے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ہمیں اللہ بھی اپنے فضل سے دیتا ہے، اس کا رسول بھی دیتا ہے۔ اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو میں جہانوں میں تقسیم کرنے والا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم،
رزق اس کا ہے کھلاتے یہ، تو میرے آقا کی عطاؤں کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں سے ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی دے، آخرت کی بھلائیاں اور اچھائیاں بھی ہمارا مقدر فرمائے۔ اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک ان کی عطاؤں سے ہمیں فیضیاب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ اب وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے ایک حدیث ایک سبق۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ آج کے سیگمنٹ ایک حدیث ایک سبق میں ہم سنیں گے حسن اخلاق کی اہمیت۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں بڑے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ تو اس حدیث پاک میں ہمیں اچھے اخلاق کی ترغیب دلائی گئی، اور اچھے اخلاق کو کامل مومن ہونے کی نشانی قرار دیا گیا، اور اپنی عورتوں کے ساتھ جو رشتہ دار خواتین ہیں، ماں ہیں، دادی ہے، نانی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، جو اصول و فروع کہلاتے ہیں، بیٹی پوتی وغیرہ، اور رضائی رشتے جو ہوتے ہیں، یہ اس میں داخل ہیں۔ ان خواتین کے ساتھ اسپیشلی اچھا سلوک کرنا، ان سے اچھے موڈ میں بات کرنا، ان کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرنا وغیرہ اس میں شامل ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ مومن کا تعلق خالق سے بھی ہے، مخلوق سے بھی ہے۔ خالق سے عبادات کا تعلق ہے، مخلوق سے معاملات کا تعلق ہے۔ عبادات درست کرنا آسان ہے، مگر معاملات کا سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے یہاں خلیق شخص کو، یعنی اچھے اخلاق والے شخص کو کامل ایمان والا قرار دیا گیا۔ پھر اجنبی لوگوں سے تو کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے، مگر گھر والوں سے ہر وقت تعلق رہتا ہے۔ ان سے اچھا برتاؤ کرنا کمال ہے۔ اسلام مکمل انسانیت سکھاتا ہے۔ تو حسن اخلاق ہونا یہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے، اور حسن اخلاق نہ ہونا یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ یہ ایسا ملکہ ہے، ایسی ایبلٹی ہے جس کی وجہ سے بندہ اچھے کام آسانی سے کر پاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حسن اخلاق یہ قرب مصطفیٰ پانے کا ذریعہ ہے۔ آخرت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب وہ شخص ہوگا جو حسن اخلاق والا ہوگا، اور برے اخلاق والا شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوگا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق کی دولت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ پروگرام میں ہم سرپرستوں کے تاثرات بھی سنا کرتے ہیں، آئیے سنتے ہیں سرپرستوں کے تاثرات۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ سید محمد آصف عطاری شہر فیصل آباد سے تعلق ہے، اور یہ میرے بیٹے ہیں سید محمد فیضان عطاری۔ یہ جامعۃ المدینہ خدا مسجد ستیانہ روڈ میں درجہ ثانیہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں یہ اپنے دوستوں کو، اسلامی بھائیوں کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ آپ دینی ماحول کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ پہلے دارالمدینہ میں تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے، اس کے بعد یہ جامعۃ المدینہ میں آئے ہیں، اور جامعۃ المدینہ میں آنے کے بعد ان کی زندگی میں جو نکھار آیا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ عز و جل یہ اذان پڑھ سکتے ہیں، اور نعت خواں بھی ہیں،
اور درس بھی دے لیتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ جامعہ میں جانے کے بعد ان میں نمایاں تبدیلی آئی ہے کہ آج کل کے نوجوان جو دوسرے موبائلوں میں پڑے ہوئے ہیں یا اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں آنے کے بعد ان کا یہ ذہن بنا کہ اپنے ٹائم کو اپنے کام میں لایا جائے اور فضول گوئی سے بچا جائے، جھوٹ سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، اور مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی چینل کی بدولت یہ ان میں نکھار آیا ہے۔ اگر یہ جامعۃ المدینہ میں نہ ہوتے تو یہ مدنی چینل نہ دیکھتے، کوئی اور چینل دیکھتے ہوتے، گناہوں بھرے چینلوں میں پڑ جاتے۔ الحمدللہ یہ جامعۃ المدینہ کی بدولت ہے کہ ان کی زندگی میں نکھار آیا۔ اللہ پاک ان کو باعمل عالم دین بنائے، اور ہمارے پیر و مرشد جس طرح فرماتے ہیں اسی طرح انہیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے، قرآن کریم میں نام کے ساتھ کس نبی علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ کیا گیا؟ یہ جواب آپ نے اسکرین پر موجود نمبرز پر دینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم قرآن اندازی میں جن کا نام نکلے گا انہیں تحفے میں مکتبۃ المدینہ کی کتاب پیش کی جائے گی۔ آج ہم نے انبیاء کا ذکر بھی کیا اور مختلف مدنی پھول سنے، سیگمنٹس بھی ہوئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔